डियर स्टूडेंट, आज उर्दू की क्लास में उर्दू के अवलिन शायर मुकम्मल तौर पर शायर करार दिए गए वली दक्कनी की हालात ज़िंदगी और उनकी शायरी की खुसूसियात पर नज़र डालेंगे। वली दक्कनी जो दक्कनी शायर कहलाते हैं, दक्कनी शायर पढ़ते हैं वली शेर तेरे उर्स पे कदूसी, बाहर है तेरा फ़िक्र रसा हदे लश्करियों। वली दक्कनी उर्दू शायरी का वो पहला शायर है जिसकी अज़मत और अवलियत का ताज आज भी उसकी शख्सियत के साथ है। उर्दू शेर गोई की बाज़ाब्ता तौर पर इब्तदा शुमाली हिंद में वली से ही होती है। वली की शायरी लिसानी हैसियत से भी उर्दू की अवलिन शायरी है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को उर्दू की नस्ल का आदम कहा है। शायद इसीलिए कहा है कि वली से बेशतर उर्दू शोहरा दक्कनी ज़बान का गहरा असर लिए हुए थे। आवाम और खुसूसन शुमाली हिंद वाले बमुश्किल तमाम इस ज़बान को समझते थे। इन शोहरा के कलाम को समझने के लिए दक्कनी लुगत दरकार है। वली को ऐसी ज़बान बयान से ताल्लुक़ न था। वली वाकई उर्दू के पहले शायर है जिनका कलाम साफ़ उर्दू में है। मकामी ज़बानों के साथ साथ वली ने अपनी शायरी में अरबी फ़ारसी के अल्फाज की खूबसूरत पीवंदकारी भी की है। खड़ी बोली, हिंदुस्तानी अनासिर, जमालिया, तसूब वगैरह के सबब वली ने उर्दू गज़ल को निहायत दिलचस्प और पुरअसर बना दिया है। वली ने जो ज़बान इख्तियार की वो बाद के शोहरा मिसलन जोख, मीर हसन, मुसहफ़ी की ज़बान से आँख मिलाती है। बाज़ अशार वली के ऐसे हैं कि आजकल की ज़बान से हम आहंग मालूम होते हैं। इनके कलाम में बहुत से अशार ऐसे भी मिलेंगे कि बयानो ज़बान की सफाई, सादगी, वाणी और सुस्तगी में फ़ानी, हसरत, अस्कर, जिगर वगैरह की गज़लों जैसा लुत्फ़ आता है। इस तरह वली अगर उर्दू शायरी का नहीं तो उर्दू गज़ल का बाबा आदम ज़रूर था। वली ज़बान का एक बहुत बड़ा मुहस्सिन था। इनको बाबाए रेख्ता के नाम से भी याद किया जाता है। उर्दू गज़ल का बाबा आदम और बाबाए रेख्ता के नाम से भी याद किया जाता है। वली एक मुस्तंद शायर थे। कलाम वली के मताले से हमको वली के कादरुल कलाम होने का सबूत मिलता है। उर्दू शायरी में वली एक ख़ास तर्ज के मालिक हैं। इनके कलाम में मानवियत और तर्ज अदा में दिलकशी है। इनकी शायरी की इम्तियाजी खुसूसियात जमाली परस्ती है। वली का कलाम हुस्न व इश्क के तज़किरों से भरा हुआ है। मोहब्बत हर मौजू पर वो ज़्यादा तर ज़ाहिरी प्रस्त नज़र आते हैं। वली के यहाँ इसी सबब जज्बात जो लाज़मी इश्क है कम है। जहाँ कहीं भी वली ने जज्बात का इज़हार किया वहाँ गहराई कम है, जिससे मालूम होता है कि वली ऐसे इश्क से दो चार ही नहीं हुए जिसका नतीजा दर्दो इल्म होता है। इनके कलाम में हिज्र फिराक के मज़ामिन मिलते हैं मगर इनमें सच्चाई कम है। वली के यहाँ इसके मिजाजी के साथ इसके हकीकी के अशार भी कसरत से मिलते हैं। वली के इश्किया असकार से बेलाग हुस्न परस्ती और हुस्नकारी ज़ाहिर होती है। चंद अशार मिलाखत हों, शुगल बेहतर है इश्क बाजी का, क्या हकीकी और क्या
مزاجی کا حسن و تبر کا خواب میں دیکھا، نور حق تھا حجاز میں دیکھا۔ ولی کے دور میں تصوف اخلاقی بلندی کا معیار سمجھا جاتا تھا۔ علمیت، لیاقت، بلند مزاجی، بلند نظریں سبب میں صوفیانہ طریقہ زندگی رچا ہوا تھا۔ چنانچہ ولی نے بھی اس مسلک کو اپنی زندگی اور شاعری دونوں میں برتا۔ ولی کا صبر داستان بے مثل ہے۔ ولی نے صوفیہ کی طرح تصوف میں بڑے بڑے مسائل بیان کیے۔ وحدت الوجود کے مسئلہ کو بہت صاف اور سلجھے ہوئے انداز میں بیان کیا۔ تصوف میں قرب الہی کا واحد ذریعہ عشق ہے، اس لیے عشق ہی ہر جگہ جاری و ساری نظر آتا ہے۔ ولی کا دل و دماغ دونوں وسیع ہے، اس لیے انہوں نے عشق کے معاملات میں بڑے سوج و گداز سے کام لیا اور بڑی فنکارانہ مہارت دکھائی۔ بعض اشعار عشق مزاجی کے رنگ میں نظر آتے ہیں، لیکن ان میں عشق حقیقی کا راز مضمر ہے۔ خود فنا ہو کے ذات میں ملنا، یہ تماشا حباب میں دیکھا۔ اے ولی، عشق ظاہری کا سبب جلوہ شاہد مزاجی ہے۔ ولی نے تمام اصناف سکون میں اپنا شاعرانہ کمال دکھایا ہے۔ غزل، قصیدہ، رباعی، قطعات، طرزیہ بند اور مستجاد وغیرہ میں بھی طبع آزمائی ہے۔ مقمص مثنوی میں نئی راہ نکالی ہے۔ ہر صنعت میں اپنا زور کمال اور زور تخیل دکھایا ہے۔ البتہ قصائد کی تعداد بہت کم ہے، کیونکہ ولی صبر و شکر اور تسلیم و رضا کی طرف مائل تھے۔ تعریف، خصامت، نام و نمود اور شان و شوکت سے نفرت تھی۔ یوں تو تمام اصناف سکون میں کمال شاعری دکھایا ہے، مگر دراصل وہ غزل کے شاعر ہیں۔ انہوں نے ہر زمین اور بحر میں غزلیں کہی ہیں، مگر مترنم بحریں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بعض غزلیں مشکل سمیں بھی ہیں، زمینوں میں بھی ہیں۔ ولی نے اپنی غزلوں میں اپنے دور کی تمام ادبی فکری معیاروں کو سمجھا۔ ان کے یہاں بیان کی ایک خاص لذت ہے۔ غزل کے ذریعے انہوں نے زبان کو تعمیر کا کام کیا۔ ولی ریختہ بابا آدم ہے۔ ولی کے کلام میں جوش، صداقت، صفائی، سادگی اور روانی ہے۔ وہ انگریزی میں 64، فارسی میں درد کی اور عربی میں محلل کا درجہ رکھتا ہے۔ انگریزی میں 64، فارسی میں درد اور عربی میں محلل۔ ولی کا کلام ولی کی سیرت، پاک دامنی اور صاف دلی کا عکاس ہے۔ ان کی غزلوں میں مختلف خیالات، تاثرات اور لطیف مضامین موجود ہیں۔ ان غزلوں میں عشقیہ، اخلاقی، اصلاحی، فلسفیانہ مضامین ہیں۔ انداز بیان اتنا پاکیزہ اور زبان اتنی سلجھی ہوئی ہے کہ کئی صدی بعد بھی دوسرے شعراء کی یہاں نہیں ملتی۔ ان کی غزلوں میں تغزل، شگفتگی، جذبات نگاری اور ایک خاص درد ہے۔ ولی کے کلام کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی غزلوں کے لیے خاص ہندوستانی زندگی، ہندوستانی تجربات، ہندوستانی جذبات کے تمام عناوات منتخب کرتے ہیں، جو عوام کی روزمرہ کی بول چال سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔
ہندوستانی عقائدوں اور تمثیلوں کو زیادہ جگہ دیتے ہیں۔ ان کے کلام میں جگہ جگہ ہندی الفاظ اور محاورات پائے جاتے ہیں۔ ہندی محاورات اور الفاظ کے استعمال میں ان کو مہارت حاصل ہے۔ انہوں نے فارسی و ہندی کی آمیزش سے اردو شاعری کی ترقی کے لیے جدید راہ قائم کی۔ کلام میں سادگی، روانی اور بے تکلفی ہے۔ متبادل خیالات اور عامیانہ جذبات سے ان کی شاعری کا دامن پاک ہے۔ چند اشعار ملخص: جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ عشق خون سے جو کرتا ہے وضو، عشق خون سے جو کرتا ہے وضو، مذہب عشق میں نمازی ہے۔ ولی کا کلام اس حیثیت سے بھی اہم ہے کہ انہوں نے نئے نئے الفاظ، خوبصورت تشبیہات، تراکیب ایجاد کیے۔ لطیف استعارے، نازک تشبیہات، میٹھے الفاظ اور حسن ترکیب کی کامیابی کا راز ہے۔ ولی کی نگاہ کائنات کی ہر شے میں حقیقت کا سراغ پانے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کا اظہار صاف اور سادہ انداز میں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض اشعار اسی دور کے معلوم ہوتے ہیں۔ خوب رو خوب کام کرتے ہیں، ایک نگاہ میں غلام کرتے ہیں۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ گلو بلبل کا گرم ہے بازار، اس چمن میں جدھر نگاہ کرو۔ مختصر یہ ہے کہ ولی کے کلام کی خوبصورتی، الفاظ کی موزونیت، افکار و محمل استعمال، اچھے استعارے، تشبیہات و جاذب نظر، تراکیب اور آیات لفظی میں مضمر ہے۔ ولی اردو کا بلند پایہ شاعر ہے۔ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ شمالی ہند میں عموماً اور شناختی طور سے دہلی میں اردو غزل کا رواج ولی ہی کی بدولت شروع ہوا ہے۔ ولی کی ہی کل کرامات تھی کہ غزل گو شہرا کا ایک طبقہ دلی میں پیدا ہو گیا۔ ولی کی سب سے بڑی حیثیت یہی تاریخی حیثیت ہے۔ اس لحاظ سے ہم ولی کو اردو غزل کا بابا اعظم کہہ سکتے ہیں۔ یہ ولی دکنی جو دکن کا شاعر تھا، دہلی آنے سے پہلے شمالی ہند میں اردو کا زیادہ بول بالا نہیں تھا، لیکن ولی دکنی نے اردو غزل کو جو مقام دہلی میں جو ہے دیا ہے، وہ اس کے بعد سے دہلی میں اردو غزل کا شروع ہوتی ہے۔ آج کی اس لیسن میں اتنا ہی ہے، شکریہ۔